अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए लोकल कम्युनिटी प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ और मेरा मौजू 99% जो है PAGH जिसका इलेक्शन हुआ है। देखें, बहुत से लोग कहेंगे, बोर हो रहे होंगे कि ये क्या PAGH लगे। देखें, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ना होने के बराबर है और अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी में, कनाडा में, दोनों कम्युनिटीज़ में PAGH के अलावा कभी कोई तंजीम नहीं रही जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ हो, इलेक्शन हुए। देखें, तजादात, एक दूसरे से इख्तलाफात, ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। और जो हमारा एक ख़ास कल्चर है उसमें थोड़ी सी लड़ाई दंगा भी डल जाता है। मैं उस पर भी आऊँगा कि जो इलीट में जो इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की थी, जहाँ मीट द प्रेस कह लें या जनरल बॉडी का इजलास कह लें, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, कि वहाँ जो लड़ाई हुई उसका वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ और तरह तरह के कैप्शंस के साथ हुआ कि ये हमारे अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, इंतहाई आला तरीन, तालीम याफ्ता, दौलतमंद, खुशहाल, जो एक दूसरे का गिरेबान नोचे पड़े हैं। इससे कोई एम्बैरेसमेंट तो हुई होगी, कुछ सीखा होगा, यकीनन कुछ लर्न किया होगा और कहीं शर्मिंदगी भी कोने में बैठ के फील की होगी। तो मैं बताना ही चाहता था कि देखें, हमारे दरमियान कोई तंजीम नहीं है। एक यही तंजीम थी जो 20 साल बिल्कुल ठप रही, अब ये दोबारा लाइव हुई है। मैं उस पर ज़्यादा यूँ बात करूँगा कि अल्लाह करे ये निज़ाम मेरी कम्युनिटी में हर जगह फैले और हम इस इलेक्शन पर, इस डेमोक्रेसी पर और यूनिटी की तरफ तवज्जो दें। अगर हम आज ये इख्तलाफात के साथ आगे बढ़ते भी रहें तो कल ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे कि जमहूरियत अपने कदम खुद जमाती है। उसे पता है कि लोगों को कैसे सीधा करना है, इसका गवाह जो है पूरा मगरब है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जिसे कहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फार ईस्ट में भी काफ़ी हद तक अब कह सकते हैं हिंदुस्तान उसकी मिसाल है। और यहाँ बहुत सी तंजीमें हैं, जूइश कांग्रेस से लेकर जूइश जो पूरी लॉबिंग है सारी उनकी, वो सब डेमोक्रेसी पे खड़ी हुई है। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, सलमान रज़ाकी साहब ने ओथ ले लिया और वहाँ जो सब पहली बात सामने आई कि जैसा कि मैंने कहा था कि अपोजिशन, अगर डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं है तो जमहूरियत ख़त्म हो गई। और हमारा अलमिया ये है कि जो जीतता है वो कहता है कि अब अपोजिशन कोई होती ही नहीं कुछ, अब सब कुछ मैं हूँ, बादशाहत का जो खन्नास है। और अपोजिशन भी ये तस्लीम कर लेती है कि भाई अब तो मुझे कि मेरा तो कोई ज़रूरत ही नहीं, बाकी वो घर बच चली जाती है। तो बिल्कुल दोनों काम हुए। अपोजिशन को बुलाया नहीं गया और उसमें इतनी करज नहीं थी कि वो खुद चल कर आती, अपना रोल अब खुद तय करती, खुद अपना हक लेती और आके बैठती कि नहीं, हम चेक एंड बैलेंस के तौर पे तुम्हारे साथ रहेंगे और हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है अपोजिशन का कि जी हमारे एक दो लोग गए, नाम बता देता हूँ, जिसमें फहद थे, जिसने मुझे खुद बताया कि मैं गया मगर उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई और कुर्सी भी नहीं दी। तो मैंने उस पर कहा कि कुर्सी तो लेना तुम्हारा फर्ज था। वो एक जनरल 100-150 लोग जमा हुए थे, उसमें कुर्सी तलब भी नहीं करनी चाहिए थी। और ये जमहूरियत है, जैसे उर्दू ज़बान के लिए कहते हैं ना कि आती है आते आते, तो ये जमहूरियत भी ऐसे ही आती है। बहरहाल, और उन्होंने जो अपना एजेंडा था, वो एक ही एजेंडा है उनका, वो भी उन्होंने बयान कर दिया रज़ाकी साहब ने कि मेरा ड्रीम तो पाकिस्तान सेंटर है, जो पहले दिन से है कि वही बनाना है, कि इसको बेचना है, नहीं बेचना है, कौन ख़रीदेगा, कौन नहीं ख़रीदेगा, एक लंबी डिटेल है। और क्या ये उसी पे बनेगा जो 2 एकड़ का लाट इन लोगों ने लेके रखा है, उसके इरादे बदल गए हैं, अब उसे ये PAGH को देना चाहते हैं। अच्छा, मैं इस पर गुफ्तगू बहुत पहले कर चुका हूँ कि देखें, अब कम्युनिटी की जो ज़रूरत है वो कम से कम एक 10 एकड़ के कम्युनिटी सेंटर की रिक्वायरमेंट है। जो हमारी कम्युनिटी का साइज़ है, नंबर है, कि अभी इंतखाबात हुए तो जहाँ कम्युनिटी सेंटर है, वो कि कम्युनिटी सेंटर तो बहुत बड़ा नहीं है मगर पार्किंग लॉट बहुत बड़ा था। मगर 600-700, 800, 1000, 2000 जो भी लोग जमा हुए, उन्होंने वक्ता डाल दिया, पूरे इलाके की पार्किंग बंद हो गई थी, ट्रैफिक जाम था अराउंड, जो मैंने नोट किया। तो पहले तो 2-3 एकड़ का तो लॉट चाहिए हमें पार्किंग के लिए,
کہ جب ہماری بڑی تقریبات ہوں، اچھا میرا یقین کامل ہے کہ اس کمیونٹی کی اتنی ورتھ ہے کہ یہ بہت آرام سے 10-15-20 ملین ڈالر افورڈ کر سکتی ہے. اور میرے علم میں ہے کہ پاکستانی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے لیے 1.3 ملین ڈالر جمع کیے ہیں، فنڈ ریز کیے ہیں رضاکی صاحب نے. کل میری غلام بمبے والا سے ملاقات ہوئی، وہاں اور لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی ریمائنڈ کرایا کہ جی مارکی میں یہ پیسے جمع ہوئے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ناصر عباسی نے 1 لاکھ، میرا چھوٹا بھائی ہے وہ، میرا 40 سال کا تعلق ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، کہ 1 لاکھ ڈالر تو اس نے اعلان کیے تھے. اور طاہر بھٹی کے بڑی رقم کا وہاں بتایا گیا، میں تو خود نہیں گیا تھا، طاہر بھٹی تو افورڈ بھی کر سکتے ہیں یقیناً، اور مخیر بھی ہیں کافی. تو بتایا گیا کہ یہ 1.3 ملین تو ان کے پاس آلریڈی موجود ہے. اچھا پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے رضاکی صاحب نے خود، جب میری ان سے پہلی یا دوسری ملاقات تھی کہ ہم نے 2 ملین ڈالر، تو جب وہ پی ایچ جی ایچ ابھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، کہ ندیم ملک نے اور میں نے 2 ملین ڈالر تو ہم نے سائٹ پہ کر دیے ہیں. پھر جاوید انور کی کہانی سنائی تھی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو اگر یہ رقم ایک پہلے سے ایک بیسک اماؤنٹ موجود ہے، گڈ ٹو اسٹارٹ جسے کہتے ہیں، تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. 4 ملین کی یہ پراپرٹی ہے تو 6-7 ملین تو موجود ہے نا، تو اس میں بڑی آسانی سے سارا کام ہو سکتا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ سلمان رضاکی صاحب اس پہ کیا اسٹینڈ لیں گے کہ 1.3 ایک دفعہ جمع کیے، اور بھی پیسے بتاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں 2 ملین کے قریب ہے. مجھ سے کہا کہ 2 ملین 2.5 ملین جو بھی کہ میں نے الگ اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں، اور میرے پاس کمٹمنٹ بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ حال ہے نا کہ اتنا بڑا لیڈر عمران خان 16 ارب جمع کر کے 4.5 ارب پہ آیا آخر میں، اور وہ بھی کھا گیا، آج تک ٹکا نہیں دیا اس نے. بہرحال اب میں اس طرف آتا ہوں جو اصل گفتگو ہے، کہ یہ تو پروئی بات تھی. دیکھیں جی، جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اپوزیشن بھاگ جائے، جو بھاگ گئی، میں سامنے کہہ رہا ہوں صاحب، تو چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا. پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے نا، چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا ہے، ادارے ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ اپوزیشن اپنا رول نہیں کرتی، سیاستدان اپنا رول ادا نہیں کرتے. جب چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بیوروکریسی شتر بے مہار ہو جاتی ہے، سیاستدان بھی اور عوام بھی سب بکھر جاتے ہیں. تو اب جو رضاکی صاحب کے ساتھ لوگ ہیں، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ رضاکی صاحب کو راہ راست پر رکھ سکتے ہیں، کیا وہ صحیح ڈائریکشن دے سکتے ہیں، کیا یہ پاسبل ہے، اور کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس کے نام پر کوئی شہر کا گروپ آ سکتا ہے اس ود ان ممبرشپ. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 31 دسمبر کی رات 2022 کو یہ ممبرشپ تو سب ختم ہو جائے گی. میں اس پہ بھی آج آپ کو ایک بہت بڑا واقعہ سناؤں گا، ایک انکشاف کروں گا بہت بڑا، کہ کنٹیجنسی پلان کیا تھا اور کیا طے ہو کر رکھا گیا تھا کہ اگر رضاکی جیت گئے تو ہوگا کیا، جو اب پلٹ گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں. تو جب میں نظر ڈالتا ہوں رضاکی صاحب کے گروپ پر تو مجھے ٹرولر زیادہ نظر آتے ہیں، جیسے خاص صاحب کو تباہ کرنے میں ایک خاص ہاتھ ہے ان کے سوشل میڈیا ٹرولرز کا. اور جو خاص صاحب نے خود بنائی ہے، مجھے نہیں پتا یہ رضاکی صاحب نے بنائی نہیں بنائی ہے ٹیم، کیونکہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ جو ایلیٹ میں جھگڑا ہوا، جس بندے نے شروع کیا، ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، کھاتا پیتا نوجوان ہے، اسے بظاہر رضاکی صاحب ڈس اون کر رہے تھے، مگر رضاکی صاحب کو پتہ تھا کہ یہ انہی کے لوگ لے کر آئے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رضاکی صاحب کے گرد کس طرح کے لوگ ہیں. ان کے ایک مشقتی نے، میں مشقتی کہوں گا، گو کہ کہنا تو مالشیا چاہیے مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، ان کے ایک مشقتی نے رضاکی صاحب کی موجودگی میں 40 لوگ اور بیٹھے تھے، مجھے کال کی میرا لاسٹ ولاگ دیکھنے کے بعد، اور کہا کہ افاق بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ آپ نے سارا کریڈٹ سجاد برقی کو اور ان کے دوسرے لوگوں کو دے دیا. ان کا کیا تعلق ہے؟ انہیں اب کون جانتا ہے؟ سجاد برقی تو 20 سال کے بعد آیا. آپ یقین کریں میرے کانوں سے دھواں نکل گیا.
وہ سجاد برقی جس کے لیے انہوں نے خود نعرے لگوائے، جس سے کیک کٹوایا، اور پھر اوت کی تقریب میں مجھ سے گفتگو، اس گفتگو کے بعد اوت کی تقریب میں انہی سب کو اسٹیج پر بٹھایا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جیت جو ہے سلمان رضاقی کی نہیں ہے، اور یہ ہار غلام بمبے والا کی ہے، کہ اگر یہ سجاد برقی، یہ زبیر اشرف، یہ مسرور خان، یہ لالا گل فراز، اور یہ کیا کہتے ہیں ظہیر خان، یہ نجم شیخ جس نے گراؤنڈ ریئلٹی جو صحیح معنی میں گراؤنڈ پہ کام کیا، اور وہ ورجینیا سے بیٹھا ہوا خالد علی، اور اس طرح کے سارے لوگ جمع نہ ہوتے تو سلمان رضاقی 100 ووٹوں سے ہار جاتے۔ اور کل غلام بمبے والا سے جو میری ملاقات آل آف سڈن ہوئی ہے، مجھے کوئی میری طے ملاقات نہیں تھی، اچانک آ گئے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ وہاں ہوں گے جہاں میں گیا تھا۔ میں نے ان کے منہ پر بیٹھ کے کہا کہ آپ کیوں ہارے ہو؟ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ ایک وجہ آپ کے ہارنے کی میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بابر غوری بھی ہیں جو کاؤنٹ تو ہو رہے تھے مگر وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، وہ کسی کی طرف نہیں تھے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور اب بتایا جاتا ہے کہ جی میرا نام لے کے ان کے بہترین بچپن کے دوست شکیل خان ناراض ہیں، کہ وہ تو آفاق بھائی نے بھی ولاگ میں کہہ دیا ہے کہ آپ کے جو سالے جو برادرین لاز ہیں انہوں نے ووٹ جو ہے غلام بمبے والا کو نہیں دیا۔ بھائی شکیل صاحب، میں نے اپنی معلومات کی بیس پہ کہا تھا، محترم جناب بابر غوری کے کہنے پہ نہیں کہا تھا۔ آپ لوگ اپنے تعلقات درست رکھیں، یہ الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں مشقتی نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے جو پوری گفتگو ایلیبریٹ ہوئی کہ میں نے فلانے کو بھی گالی دی، میں نے فلانے کو بھی گالی دی، تو میں نے میں اس وقت لیٹا ہوا تھا، مجھ کچھ ذہنی طور پہ کسی خبر میں ٹیلی ویژن پہ بزی تھا، تو میں ان سے یہ کہنا بھول گیا کہ پھر کیا میں بھی بتاؤں کہ آپ نے کس کس کو گالی دی، مظفر کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے اور مظفر آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میں لڑائی نہیں چاہتا، آپ کی دوستی ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے، مجھے اور باتیں ہی پتہ ہیں، مجھے یہ پتہ ہے آپ آسٹریلیا سے لاس اینجلس کیسے پہنچے، کینیڈا کیسے گئے، آپ اس شہر میں آئے تو بابر غوری نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اسی شکیل خان نے آپ کے ساتھ کیا کیا، وہ سب میرے علم میں ہے، اور آپ اسی کام کے لیے مشہور ہیں۔ میں بلکہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں محترم کہ جو آپ کے ساتھ سلمان رضاقی کے گرد بیٹھتے ہیں نا، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کہہ چکے ہیں ہماری پریشانی یہ مشقتی ہے جو جس کے ہاں خوشامد پانی بھرتی ہی نہیں ہے، جھاڑو بھی لگاتی ہے اور اس سے روز پوچھتی ہے کہ حضور آج کس کے گھر چلنا ہے، اور رضاقی صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے ورنہ وہ خراب ہو جائیں گے اگر آپ نے فوری طور پہ مجھے استعمال نہ کیا۔ یہ آپ کے اراؤنڈ کے لوگ کہتے ہیں۔ لوگ اب یہ بھی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ آپ زیادہ عرصے نہیں ساتھ رہ پائیں گے۔ یہ کلچرل دیکھیں گے، اور ان کا جو لہجہ تھا، انہوں نے آخر میں مجھ سے کہا کہ اب آپ بس ولاگ مت کیجیے گا، مجھے ڈر یہ ہے کہ رضاقی صاحب سے یہ بل پاس نہ کروا دیں کہ آج کس کے گھر کمیونٹی میں روٹی پکے گی، کس کے گھر لائٹ جلے گی، کہاں شادی نکاح ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا، کس کی منگنی ٹوٹے گی، کس کی منگنی ہوگی۔ یہ سارے معاملات یہ کلچر میں آتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملات ایسے حل ہوئے کہ میں ولاگ نہیں کروں گا، کوئی آج باہر نہیں نکلے گا، آج کسی کے گھر دال پکے گی، گوشت نہیں پکے گا، تو اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پر رحم فرما دے، اور رضاقی صاحب پر اس سے زیادہ رحم فرمائے کہ جب خوشامد کی آخری حد پر لوگ بیٹھے ہوں اور جن کے ہاں خوشامد پانی بھرتی ہو، جھاڑو دیتی ہو، اور وہ کہتی ہو کہ حضور مجھ سے کام لیجئے، رضاقی صاحب کو تنہا مت چھوڑیے، اور ان کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ یہ بتاتے ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ بنا ہوا ہے۔ مگر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، یہاں آپ کے ہاں 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک حالانکہ ان میں سے مجھ سے ناراض رہتا ہے، مگر جو سچ ہے وہ میں کبھی کہنے سے نہیں باز آؤں گا۔ ایک ہے ندیم ملک۔ یاد رکھیے گا، سلمان رضاقی کے گرد، سلمان رضاقی کے بعد اگر کوئی روٹی کھلا سکتا ہے نا تو وہاں 2 آدمی ہیں، ایک ہے ندیم ملک اور ایک ہے ریاض قریشی۔ یہ 2 لوگ ہیں جو اپنی پاکٹ سے روٹی کھلا سکتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، جو روٹی کھلا سکتا ہے نا وہ آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات بھی کر سکتا ہے۔
تو میں ان کے بارے میں تو ندیم ملک کے بارے میں میری متفقہ رائے ہے، اور میں کئی لوگوں سے کنفرم کر چکا ہوں کہ وہ آدمی، ندیم ملک وہ آدمی ہے جسے پتہ ہے گالی کب دینی ہے اور کب کلمہ پڑھنا ہے. ان دونوں خوبیوں سے وہ خوب آراستہ ہے. اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ روٹی کب کھلانی ہے اور کتنے ڈالر کی کھلانی ہے، ہزاروں میں کھلانی ہے، لاکھوں میں کھلانی ہے، یا $5 پہ تنخواہ دینا ہے. اور وہ ریاض قریشی جو اٹھتے بیٹھتے تنہائی میں تعریفیں کرتا ہے سلمان رضا کی، اس نے مجھ سے حلفیہ یہ کہا، جو آج یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ الیکشن سے بہت پہلے کی بات ہے، کہ آفاق بھائی سلمان رضا کی شہر میں واحد آدمی ہے کہ جب میں نے کال کر کے یہ کہہ دیا کہ سلمان صاحب فلانے بندے کو ضرورت ہے، تو اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کتنی ضرورت ہے، چیک دے دیا خاموشی سے کہ جا کے دے دو. تو وہ ریاض قریشی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے، وہ روٹی بھی کھلاتا ہے، اور وہ تعریف پیچھے کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ سلمان رضا کی اکیلے سب کچھ کر لیں گے اور لوگ دیکھتے رہیں گے اور تماشا لگتا رہے گا. اور یہ ٹرولر جو ہے، یہ خوش آمدی ملا دو، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا ٹرولر ہے، یہ اتنا بڑا خوش آمدی ہے کہ ملا دو پیازا اور بیل بل روز اس کے خواب میں آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں حضور تاریخ میں ہمارا ایک چھوٹا سا نام ہے، رہنے دیجئے، آپ ہمیں کیوں تباہ کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر لیجئے. خیر میں وہاں سے آگے بڑھتا ہوں. میں نے 2 چیزیں آپ کو بتانی ہیں. غلام بمبے والا سے کل میری بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی، ہار جیت فلانا. پہلے انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ پاسپورٹ باہر نکل گیا تھا مشین کا، اور راشد کھوکر نے وہ پاسپورٹ دیا میری ایک سسٹر کو غلام بمبے والا کے بقول، اور انہوں نے ووٹ کولوراڈو سے بیٹھ کے ڈالا. تو اوروں کے پاس بھی ہوگا، اور ہم کورٹ نہیں، ہمیں کورٹ جانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے مگر ہم نہیں جائیں گے. تو میں نے جواباً ان سے 2 باتیں کی. میں نے کہا ایک تو یہ کہ میں آپ سے بہت واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں میرا بہت کم تعلق ہے راشد کھوکر سے، مگر میں جانتا ہوں 32-34 سال سے ہوں. میرا یقین کامل ہے میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میں فراڈ کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ دھوکہ دے سکتا ہوں، میں کہیں بڑا بلنڈر کر سکتا ہوں کسی کے حق میں. راشد کھوکر نہیں کریں گے، ان کی یہ ریپوٹیشن ہے. اور ان کے جو کہیں تھوڑے سے مخالفین بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سچائی اور کھاراپن میں، سادگی میں اور ایمانداری میں، صداقت میں اس آدمی کا کوئی ثانی نہیں ہے شہر میں. ہاں یہ ممکن ہے کہ سادگی میں استعمال ہو جائیں، اور یہ بات مجھے پہلے سے پتہ ہے، میں نے اس کو ایشو نہیں بنایا کہ یہ مشین IAGH سے اٹھوا دی گئی تھی. اور مجھے سلمان رضا کی کے ایک ووٹر نے، جو ان کا بہت بڑا سپورٹر بھی ہے، اس نے ایک نوجوان سے انٹروڈیوس کروایا اور کہا کہ آفاق بھائی اس مشین کا قصہ ان سے سن لیں. اس نے کہا کہ جناب میں یہاں سے مجھے پاسپورٹ دے دیں، میں 40 لوگوں سے یہاں سے کھڑے ہو کے ووٹ ڈلوا دوں گا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو غلام صاحب نے کہا کہ ہم عدالت نہیں جائیں گے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت آپ یوں نہیں جائیں گے کہ یہ جو آپ کے برابر میں تسلیم صدیقی صاحب بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھی میاں نذیر، ان کے قصے کھل جائیں گے جس کی وہ تیاری کر چکے ہیں سلمان رضا کی گروپ. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جی انہوں نے احتساب کرنا ہے، آڈٹ کرنا ہے. تو اس پہ تسلیم صدیقی وہ جو مثال ہے نا کہ کودنے والی، مگر بہت نائسلی انہوں نے کہا کہ میں ویڈیو پر یہ کہنے کو تیار ہوں کہ وہ یہ کام ضرور کریں، احتساب کریں اور آڈٹ کروائیں. اس پر غلام نے کہا کہ آڈٹ مگر اپنے پیسے سے کروائیں گے، PAGH کے پیسے سے نہیں کروائیں گے. تو اس پر میں نے رات اپنے ایک دوست سے ڈسکس کی. انہوں نے کہا کہ غلام بمبے والا آج لوگوں سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ جو ہے اپنے پیسے سے نہ کروائیں، اس سے نہ کروائیں PAGH کے رقم سے. یہ تو PAGH کو سو بھی کر چکے ہیں، پیسے خرچ کروا چکے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، یہ مجھے عدالت لے چلیں، جس کو جہاں 10 سال کا کہتے ہیں 3 سال کے اسٹیچو لمٹ ہوتی ہے کہ 3 سال سے پیچھے جا کے IRS نہیں کر سکتی. کہ نہیں، ہم 10 سال کا ویور دینے کو تیار ہیں خود لکھ کر کہ وہ کر لیں.
اور پھر ہم پتہ چلے گا کہ ہم نے فیور کیا پی ایچ ڈیز کو یا نقصان پہنچایا یا کچھ کھایا. تو بہرحال پھر وہاں یہ پتہ چلا کون کس کے ساتھ ہے. تو غلام نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ مظفر سے میرا کیا جھگڑا ہے. میں نے تو ہمیشہ سرپرستی کی اس کی، اسے آگے بڑھایا. یہ ٹیم پاکستان بھی میں نے بنا کر دی. پچھلے سال ووٹنگ کے جتنے پیسے تھے 99% میں نے اور بیگ نے دیے. پھر وہ بیگ سے بھی لڑ لیا، مجھ سے بھی. تو میں نے پوچھا تسلیم صاحب آپ تو بڑے گہرے دوست تھے، آپ کے لیے تو وہ لوگوں کو بلاک کرتے تھے گروپس میں، تو آپ سے کہنے لگے بھائی مجھ سے لڑائی ٹوٹل یہ ہے کہ ایک دن میں نے انہیں چاٹ اینڈ پان پہ بیگ صاحب کے یہاں بلایا. تو مظفر نے کہا کہ میں یہاں نہیں آؤں گا. بیگ نے مجھے ایک ای میل بھیجی ہے جس میں لکھا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ ناؤ. اب یہ پان والا مجھے ہدایت جاری کرے گا. کہنے کہ یہاں سے ہماری لڑائی شروع ہوئی. آرگومنٹ لڑائی سے مطلب یہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں مظفر کا تو کوئی ووٹ نہیں ہے، کچھ بیگ صاحب کے تھے، کچھ میرے تھے. میں نے کہا بیگ صاحب تو بیچارے ہر بار کہتے ہیں، پچھلے سال بھی اس سال بھی سیاستدان بنتے رہ جاتے ہیں، لگتا ہے آپ لوگ سازش کرتے ہیں ان کے خلاف. تو بہرحال ان سے بات یہ بڑی ڈیٹیل سے ہوئی. تو انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. غلام بمبئی نے کہا کہ میرے 11 دوستوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور جب میں ہارا تو مجھے فون کر کے مبارکباد دی کہ بہت اچھا ہوا تم ہار گئے، یہ تمہارا مقام نہیں تھا، تمہیں اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں ریلائز کرتا ہوں وہاں سے میں نے یہ انداز لگایا کہ اب یہ ایز اے پوزیشن تو لوٹ کر نہیں آئیں گے. انہوں نے جو غلطیاں کی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا یہ تو آپ کو پتہ ہے نا آپ کے دشمن، میں نے کہا یہ نجم نے جو کیا آپ کو اندازہ ہے نا کہ اس نے ٹھیک کیا نا، جو نجم کے ساتھ ہوا، خالد علی کے ساتھ ہوا. یہ ساری باتیں وہاں پر بڑی ڈیٹیل سے ہوئیں. اب میں اس میں اور بھی باتیں ہیں، میں ویڈیو لمبا نہیں کرنا چاہتا. پھر آخری بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جی اس پی اے جی ایچ میں ایک جگہ پر یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر سلمان رضا کی جیت جائیں گے تو 31 دسمبر کی رات کو ساری ووٹ کا جو نمبر ہے میجر وہ ختم ہو جائے گا. سلمان رضا کی کا لایا ہوا اور مظفر کا لایا ہوا، بیگ صاحب کا لایا ہوا، یہ مطلب سارے جتنے ووٹ تھے جو لائے. طاہر ماما بھی کل وہاں موجود تھے اور طاہر ماما نے گھلا کیا کہ اگر عابد نقوی کی جگہ مجھ سے بات کر لی گئی ہوتی تو یہ 200 ووٹ اور بڑھ سکتے تھے. بہرحال میں وہاں آتا ہوں کہ جناب کہ جب ووٹ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ تھا کہ یہ کمیونٹی سینٹر نہیں دینا ہے کسی اور کے ہاتھ میں، تو 1 جنوری کو سمن کی جائے گی. مجھے نہیں پتہ صحیح لفظ کہ سمن کہیں گے اس کو یا کال کہیں گے. جنرل باڈی بلائی جائے گی اور جس کا ایجنڈا ہوگا کہ کیا آپ اس رجیم سے متفق ہیں. اب جنرل باڈی میں کون آئیں گے جب ان کے ووٹ ختم ہو جائیں گے؟ کہ پچھلے سال کے جو 53 ووٹ تھے وہ تو ختم ہو گئے جو ریگولر موجود تھے. جب 1751 فارم آئے وہ بھی ساتھ میں چلے گئے. اس سال کوئی 80 to 90، جب میں نے دیکھا تھا ریکارڈ تو 87 ووٹ تھے. اس کے 1.5 مہینے بعد میرے خیال میں الیکشن میں تو 100 ہو گئے ہوں گے. اور 93 ووٹ جو لائیو ووٹ ہے، لائف ٹائم ووٹ ہے نا. تو اس 2 کا 10% وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب ہمارے لوگ ہیں، ہم بلائیں گے اور اس رجیم کو فارغ کر دیں گے. میں کہا بھائی جو یہ باتیں کر رہا تھا اس نے تو 2 دن پہلے مبارکباد دے دی. اب شبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پاسورڈ کیا کہتے ہیں لیک ہوا یا غلطی سے باہر گیا، مجھے نہیں پتا کہ ہر ایچ ووٹ جو باہر مانگ رہا ہے وہ پاسورڈ ہے یا ایک ہی کوئی پاسورڈ ہے. تو وہ پاسورڈ جو ہے وہ پی اے جی سے نکالا گیا، ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا یا یہ صرف پروپیگنڈا ہے. اور اگر پاسورڈ باہر گیا ہوگا تو وہ تو غلام بمبئی والا نے بھی یوز کیا ہوگا، دوسری پارٹی نے بھی کیا ہوگا. مگر اصل بات اب یہ ہونی چاہیے کہ جو پی اے جی ایچ میں کہانیاں تھیں کہ یہ غلام بمبئی والا اور یہ ہارون شیخ اور یہ میاں نذیر سب ایک ہیں، کل پتہ چلا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب بکھر چکے. تو اب اس شہر میں اگر پی اے جی ایچ کو کنٹینیو رکھنا ہے اور اسے پہلے کی طرح زندہ دفن نہیں دیکھنا ہے تو شہر کو
ایک مکس گروپ بنانا پڑے گا. اس مکس گروپ کی جو تعریف ہے وہ اپنے طور پہ خود کر لیجئے گا. جو بہت سینسیبل پڑھے لکھے لوگوں پہ ہو, جو گریڈی نہ ہو, جو مخالفت برائے مخالفت پہ یقین نہ رکھتا ہو, وہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے جو ود ان کمیونٹی ود ان پی ایچ جی ایچ ہو. اور سلمان رضاقی صاحب کو بھی ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ خوش آمدی, یہ مشقتی, یہ مالش, یہ آپ کو کہیں پہنچنے نہیں دیں گے. آپ وہ اس لیے نہیں جیتے کہ انہوں نے کام کیا تھا, بلا شبہ بہت کام کیا تھا, مگر آپ جیتے اس لیے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر نجم شیخ کی دشمنی نہیں ہوتی آپ نہیں جیتتے. اگر سجاد برقی باہر نہ نکلتے, لالا گل فراز جو سب کو کالیں کر رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا, وہ طاہر ظفر جسے بہت برا کہا جا رہا ہے, وہ اگر نہیں ہوتے, یہ ظہیر خان نہیں ہوتے, مسرور خان نہیں ہوتے, زبیر اشرف نہیں ہوتے, تو آپ نہیں جیتتے. جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا اور یہ احترام نہیں دیں گے. آپ اسٹیج پہ تو بٹھاتے ہیں, مگر آپ کی صفوں سے ہی آپ کی موجودگی میں لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ سجاد برقی کی کیا حیثیت ہے, اور وہ کون ہے, وہ تو آیا 20 سال کے بعد ہے. واہ میرے محترم واہ, آپ کو 4 سال آئے ہوئے ہیں کیلیفورنیا سے یہاں پر, تو آپ کو 850 ووٹ پڑ سکتے ہیں, کیونکہ آپ تو بہت عظیم ہیں, کیونکہ آپ کو تو ٹرولنگ آتی ہے. آپ تو ملا دو پیازہ بیربل سے پانی بھرواتے ہیں. مگر سجاد برقی, نجم یا زبیر اشرف یا مسرور خان یا لالا گل فراز وہ پانی بھرتے ہیں. وہ 50 سال سے یہاں گھاس کاٹ رہے تھے. میں آج کا ویڈیو یہاں ختم کرتا ہوں. اگلے ویڈیو پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور بہت ڈیٹیل سے ہوگی. اللہ حافظ.